नासिर साहब and all dear group members of your discussion group, आप सभी की सेवा में अमित अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। मुफ्ती साहब, आपके रिगार्डिंग जानकारी प्राप्त हुई है कि आप बहुत ही विद्वान यानी कि उच्च शिक्षा ग्रहण किए हुए व्यक्ति हैं। मैं अमित अग्रवाल हूं। मैंने एमएससी किया है सर, और उसके बाद किसी कारणवश मुझे लॉ भी करना पड़ा, तो मेरी क्वालिफिकेशंस तो ये हो गई दुनिया की। और मैं उर्दू भी पढ़ सकता हूँ और अरबी भी किसी हद तक। धन्यवाद। आप अपना तारुफ करा दीजिए और अपनी तालीमी काबिलियत बता दें। पहला सवाल। धन्यवाद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़िर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल इस्लामु यअलू व ला युअला। बहरहाल मुख्तसर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बीकॉम किया हुआ है, एफएससी की थी, फिर किसी कारण रहकर बीकॉम किया और उसके बाद फिर मैंने दरस निज़ामी की आलिम कोर्स किया। हमारे इस्लाम में आलिम कोर्स एक बेहतरीन और ज़बरदस्त डिग्री है, और इसके अलावा तखस्सुस फिल फ़ुनून किया हुआ है मैंने। तखस्सुस फिल फ़ुनून ये है कि जिसमें मुख्तलिफ फ़ुनून पर और ख़ास कर तकाबुल अदियान पर उलूम सिखाए जाते हैं, और ये इस्लाम की सबसे पावरफुल डिग्री है। और इसके साथ ही तखस्सुस फिल फ़िक़्ह भी किया हुआ है मैंने, जो कि फ़ुक़हा कराम यानी कि मुफ्तियान किराम करते हैं, वो भी किया हुआ है। यानी कि हमारे यहाँ दो तरह के तबके होते हैं। एक इल्म फ़िक़ही तौर पे मशहूर होता है जिसको आलिम फ़ुक़हा कहा जाता है, और दूसरा इल्म अक़ाइद पे होता है जिसको इल्म कलाम या उलमाए कलाम भी कहा जाता है, उलमाए मुतकल्लिमीन भी इनको कहते हैं। तो ये दोनों डिग्रियां भी मैंने की हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह अला ihसान ही। और इसके साथ साथ मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, उसका कोर्स भी किया हुआ है। मुफ्ती साहब, आपने काफी कुछ क्वालिफिकेशंस बताई अपनी। जाहिर सी बात है कि सब चीजों के तो नाम हमें भी मालूम नहीं है। बहरहाल इन सब चीजों की तालीमात लेने में या डिग्री वगैरह जो कुछ भी आपने लिया है, आपकी जिंदगी के कितने साल खर्च हो गए सर, बताएं। धन्यवाद। माशाल्लाह, वैसे बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इल्म मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, लहद से महद तक इल्म हासिल करो। बहरहाल ये एक लंबी सी कहानी है, एक मुख्तसरन मैं आपको अर्ज करता हूँ कि 5वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था तो हमारे एक इंग्लिश टीचर ने, जब 9/11 का वाक़या हुआ था, ये शायद अब ये कंफर्म याद नहीं है, बहरहाल इस ड्यूरेशन की बात है। तो आई एम 32 ईयर ओल्ड, यानी कि मैं 32 साल का हूँ इस वक्त। तो उस वक्त यह है कि हमारे उस्ताद साहब ने, जो हमारे टीचर थे इंग्लिश के, तो फर्स्ट टाइम 6th क्लास में ये इंग्लिश 5th 6th में ये शुरू हुई थी हमारे यहाँ। तो तब ये है कि उन्होंने कहा कि मुसलमान टेररिज्म है। तो ये एक मुझे शौक गुजरा, मैंने उस्ताद से सवाल किया कि फिर हम मुसलमान क्यों? तो इस पर वो भी थोड़े से झींप से गए, तो इस पे बड़ी वो हैरत ज़दा हुई। फिर मैंने अपने दिल में तहैया किया कि इंशाल्लाह मैं एक इस्लाम का आलिम मुफ्ती बनूंगा और मैं साबित करूंगा कि इंशाल्लाह हमारा इस्लाम सच्चा है। तो फिर मैंने मुख्तलिफ मसालिक, जिसको आजकल अमूमन ओवरऑल फ़िरके वगैरह कहा जाता है, तो उन पे रिसर्च की। मैंने 8th क्लास 6th 7th 8th क्लास से ही शुरू कर दिया था मैंने कुतुब पढ़ना, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से अब तक
400 سے 500 صفحات روزانہ کی الحمدللہ میری روٹین ہے کتب پڑھنے کی۔ اس وقت میں ہزاروں عربی کتب، انگلش کتب اور اردو، فارسی، پنجابی، سرائکی اور اس طرح اور بھی مختلف زبانوں پہ میں کتب کافی ساری پڑھ چکا ہوں۔ بہرحال مختصر یہ کہ اس کے بعد پھر میں نے کوشش کی، وقت گزرتا گیا، تو راؤنڈ اباؤٹ اگر ٹوٹل کنکلوژن کی جائے تو اس وقت مجھے لگ بھگ یعنی کہ 12 سے 13 سال کی عمر سے لگا لیں آپ، مجھے یعنی کہ ہو گیا ہے عرصہ، تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں اسلام اور مختلف ادیان اور مختلف مسالک اور مختلف چیزوں پہ ریسرچ کرتے ہوئے اور علم حاصل کرتے ہوئے۔ خاص کر اگر ڈگریوں کی بات کریں تو ڈگری کے لیے مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں۔ ڈگری 10 سال میں نے ڈگریاں جو بتائی ہیں وہ میں نے حاصل کی ہیں 12 سال، 10 سال نہیں 12 سال ہو گئے ہیں، تو مزید بھی الحمدللہ میرا علم جاری ہے۔ ابھی اس وقت میں خود کو تو عالم نہیں کہتا، مفتی نہیں کہتا، بہرحال یہ ہے کہ میں اس وقت بھی ایک طالب علم ہوں اور انشاءاللہ میرے مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے لحد سے مہد تک علم حاصل کرتا رہوں۔ جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا پریچے کرایا اور اپنے ڈگریوں کے ریگارڈنگ بات چیت کی۔ باقاعدہ بات چیت شروع کرنے سے پہلے میرا ایک آخری سوال ہے آپ سے کہ جیسے کہ آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اور اتنی زیادہ تعلیم حاصل کی ہے، تو اگر ایک جگہ یہ پتہ چلے کہ 5-10 لوگوں کا ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بالکل ٹھیک جاہل انگوٹھا ٹیک لوگ ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کی تعلیمی قابلیت زیرو ہے، اور ایک طرف آپ کو یہ پتا چلے کہ نہایت عالم فاضل لوگ آئے ہوئے ہیں، دونوں طرف سے آپ کو دعوت نامہ دیا جائے، یعنی کہ آپ کو دعوت دی جائے ان کے یہاں جانے کی، بیٹھنے کی، بات چیت کرنے کی، یا یہ کہہ لیجیے چلیے کھانا وغیرہ پہ بھی دعوت ہو اور یہ بھی کہا جائے کہ کچھ ڈسکشنز ہوں گے آپس میں، تو آپ کس کو پریفر کریں گے؟ یعنی کہ جو جاہل انگوٹھا ٹیک لوگوں کے گروہ نے آپ کو بلایا اس کے یہاں جانا پسند کریں گے، یا یہ کہ تعلیم یافتہ لوگوں نے آپ کو بلایا اس کے یہاں جانا پسند کریں گے؟ پلیز بتائیں، شکریہ۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اس پر اگر بات کی جائے اوورال کہ ایک طرف جاہل طبقہ ہو بطور آپ کے انگوٹھا چھاپ، دیکھیں جاہل اور عالم اس میں دو طرح کا اگر دیکھا جائے تو فرق سامنے آتا ہے۔ پہلے نمبر پر یہ کہ وہ جاہل جو خود تو جاہل ہے لیکن دوسروں کو جاہل بنا رہا ہے، ایک مین پوائنٹ یہ۔ دوسرا وہ عالم یا جاننے والا جو خود تو عالم ہے لیکن دوسرے کو جاہل بنا رہا ہے، تو ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا۔ اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، وہ عالم جو خود عالم ہے لیکن دوسروں کو جاہل بنا رہا ہے، اور وہ جاہل جو خود بھی جاہل ہے دوسرے کو بھی جاہل ہے، تو میں دونوں میں نہیں بیٹھوں گا کیونکہ دونوں ہی نقصان دہ ہیں۔ ہاں اگر دوسری بات کی جائے دوسرے پوائنٹ سے، ایک عالم ہے وہ خود بھی عالم ہے اور دوسرے کو بھی یعنی کہ صحیح معنوں میں وہ ترغیبات دلا رہا ہے، تو وہاں بھی مجھے بیٹھنا چاہیے۔ اور وہ جاہل جو خود جاہل ہے لیکن ایک سیکھنے کا جذبہ رکھتا ہے اور اپنے اندر ایک ذہن ہے کہ میں کچھ سیکھ پاؤں، تو اس کے پاس بیٹھنا بھی مناسب ہے۔ اب اس کنڈیشن میں یعنی دوسری کنڈیشن میں میں کس کے پاس جاؤں گا؟ کیونکہ پہلی کنڈیشن میں بتا دیا میں کسی کے پاس نہیں بیٹھوں گا۔ دوسری کنڈیشن میں مجھے جاہل کے پاس بیٹھنا چاہیے، کیونکہ صاف ظاہر ہے وہ خود جاہل تو ہے لیکن سیکھنا چاہ رہا ہے اور دوسروں کو جہالت سے روکنا چاہ رہا ہے، تو اس کنڈیشن میں دوسرے کے ساتھ بیٹھوں گا۔ جی مفتی صاحب آپ نے دو باتیں کر دی، یعنی کہ اسلام کے ریگارڈنگ آپ نے تعلیمات لی، اور آپ کے نام سے یا آپ کے مفتی ہونے کی ڈگری سے یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ آپ مسلمان لوگوں میں سے ہیں، یعنی کہ مسلمان ہیں اور آپ کا دھرم اسلام ہے۔ اپنے دھرم اسلام کی یا یہ کہ مسلمان کی 2-4 لائنوں میں تعریف بیان کر دیں، یہ اسلام کیا ہوتا ہے اور مسلمان کیا ہوتا ہے، بتائیں، شکریہ۔ ماشاءاللہ اچھا سوال ہے۔ اسلام کیا ہے؟
دیکھیں، اسلام جو ہے وہ ایک ایسا مذہب ہے جس میں بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق افراد، بلا مناصب جلیلہ یا اس طرح کے جتنے بھی دنیا کے معاملات دیکھ لیں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو دو چیزوں کی بیسک میں اپنا مدعا بیان کرتا ہے، جو کہ قرآن مجید میں بھی ہے، اور میں نے بھی ابتدائی جو سیشن شروع کرنے سے پہلے شروع کیا تھا تو دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی ذات، اور اللہ کی ذات کو کس طرح ماننا، وہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی نے اس کو جنا نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا، یہ اس پوائنٹ پہ میں زور دے رہا ہوں تو اس کی میں تفصیل انشاءاللہ پھر بعد میں بتاتا ہوں، اس جیسا کوئی نہیں، اور اس کے بعد یہ مین پوائنٹ ہے اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننا، اور دوسرے نمبر پہ انبیاء و رسل علیہم السلام کو اللہ کی طرف سے پیغامبر ماننا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء اتھینٹک ثبوت ہیں ان کے ہمارے پاس جو آئے، ان سب پر ایمان لانا، یہ ہے اسلام۔ مسلمان، اب اگر مسلمان کی تعریف کی جائے تو اس میں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، کوئی کیا بولے گا کوئی کیا بولے گا، مختصراً میں آپ کو ایک ہی جملے میں اس کا کنکلوژن نکال کے دے رہا ہوں، وہ شخص یا وہ بندہ جو اللہ، اس کے رسول اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرے، ان کو جانے، حاصل کرے اور ان پر عمل کرے، یعنی کہ کلام اللہ، کلام رسول اور کلام اللہ اور کلام رسول سے ماخذ احکام کو مانے، اس پر عمل کرے اور بے عین ہی جس طرح انہوں نے بیان فرمایا وہ آگے فارورڈ کرے۔ یہ ہے ایک مسلمان کی بنیادی تعریف، سمجھ لیں اس کو، یا بنیادی طور پہ مسلمان کہلانے والا فرد سمجھ لیں، اللہ کو ماننا اور اس کے رسول کو ماننا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ماننا۔ مفتی صاحب مہودے، آپ نے بتایا قل هو اللہ احد، آپ نے خدا کی توحید بیان کری کہ جی وہ ایک ہے، اس کو کسی نے نہیں جنا، اور آپ نے کچھ پڑھ کے سنایا۔ یہ چیزیں تو لاکھوں ورش سے، لاکھوں سال سے پہلے پتا ہے ہمیں۔ اوم بھور بھوس وہا تت سے وتر ورینیم بھرگو دیوس سے دھیمہی دھیو یونہ پرچودیات، اور اس کا مطلب بھی یہی سب بیٹھتا ہے جو کہ آپ نے پڑھا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگوں نے یا آپ کے بڑوں نے کہیں سے کاپی لیا ہے، وہ مل لیے ہوں گے، کبھی ملاقات ہو گئی ہوگی ایسے لوگوں سے ان کی، ظاہر سی بات ہے، اور آپ لوگوں کو یہ بتا دیا کہ یہ ایشور کا کلام ہے، یہ بھگوان کا کلام ہے۔ بہرحال مسلمانوں میں دو چار چھ فرقوں کے نام تو سنے گئے تھے۔ ایک تو بنیادی طور پہ بتاتے ہیں کہ شیعہ لوگ ہوتے ہیں، ایک سنی لوگ بتائے جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور چکرالوی، بکرالوی، دیوبندی اور اہل قرآن لوگ، ان میں سے کس کو مسلمان آپ مانتے ہیں؟ بتائیں۔ دھنیہ واد۔ اس پر بھی بڑا اچھا ریئیکٹ کیا آپ نے، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ کتنے ورشوں پہلے یہ جو آپ نے منتر پڑھا، یہ منتر کتنے ورشوں پہلے شروع ہوا؟ اس کی تھوڑی سی مجھے وضاحت بتائیں تاکہ پھر میں اس پہ مزید کلام کر سکوں۔ ہم بعد میں آتے ہیں، اس پہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دوں گا، اور
اس کا بھی بالکل کنکلوژن نکالیں گے. پہلے جو میں نے سوال کیا ہے اس کا مجھے جواب دیں تاکہ پہلے اس پہ بات کر سکیں. 1 بائی 1 ایک سوال کریں آپ اور اس کا جواب لیں انشاءاللہ. پھر دوسرے سوال کا جواب آئے گا, پھر اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. مفتی صاحب مہودے, سناتن دھرم سب سے پرانا دھرم ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کی کوئی تھا ہی نہیں ہے. تو یہ کہا جاتا ہے, کوئی کہتا ہے لاکھوں سال کی بات ہو گئی, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. بہرحال مسلمانوں میں بھی کچھ فرقے یہ مانتے ہیں کہ یہ ساری کہانیاں 7000 سال پہلے کی ہیں اور 7000 سال سے یہ نبیوں کا آنا جانا مان رہے ہیں. چلیے آپ سب کچھ چھوڑ دیجئے, میں بات کو شارٹ کرتا ہوں. آپ 7000 سال پہلے مان لیجئے مختصر. تو کہاں 7000 سال پہلے, کہاں آپ لوگ 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اتنی ہی بات ہم آپ کی ماننے کو تیار ہے, جہاں تک آپ تیار ہیں تو آپ وہیں سے مان لیجئے جہاں سے نبوت کی شروعات آپ لوگ بتاتے ہیں. دھنیہ واد. جی آپ نے کہا ایک ایک سوال کروں, تو ایک سوال تو میں نے کر دیا ہے, اسی ریگارڈنگ بات کر لیتے ہیں, پھر آگے چلیں گے سر. اتنا سال پرانا کیونکہ پہلے آپ اس کو ایک کنفرمیشن دینا مجھے. آپ کے ریگارڈ جو کنفرمیشن ہوگی اس پہ میں بات کروں گا نا. آپ مسلمانوں کے ریگارڈ جو بات ہوگی وہ میں آپ کو ثابت کروں گا اور بتاؤں گا, لیکن پہلے آپ اپنے ریگارڈ پیش کریں کہ ہندو مذہب یا سناتن مذہب جو بھی آپ اس کو اپنے اعتبار سے نام لیتے ہیں یا نام دیتے ہیں, تو یہ کب سے ہے, یعنی کتنے برسوں پہلے ہے. 600 قبل مسیح, 700 قبل مسیح, 1000 قبل مسیح, 7000 سال, لاکھوں سال, جو بھی ہے. اینی ون, آپ اس کا ایک کنکلوژن نکال کے مجھے بتا دیں, کیونکہ آپ اپنے مذہب پہ اگر گرفت رکھتے ہیں تو اس کا کوئی ایک پیرامیٹر تو ہوگا, کوئی ایک خاص پوائنٹ تو ہوگا کہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو آپ اس کی بتائیں مجھے کنفرمیشن, پھر آپ اپنے ریگارڈ کنفرمیشن بتائیں, پھر انشاءاللہ میں اس پہ کلام کرتا ہوں. لانا چاہتا ہوں بات چیت کے درمیان کہ جس سے ایک معاملہ اٹک جائے. آپ ہم سے ثبوت مانگتے رہیں, ہم آپ سے ثبوت مانگتے رہیں. مفتی صاحب مہودے, سناتن دھرم سب سے پرانا دھرم ہے. جی آپ نے کہا ایک ایک سوال, آپ نے کہا ایک ایک سوال کروں, تو ایک سوال تو میں نے کر دیا ہے, اسی مانگتے رہیں, ہم آپ سے ثبوت مانگتے رہیں. بہرحال آپ لوگوں کے یہاں جو نبیوں کا آنا جانا ہے, ہمارے حساب سے جو ہم بعد میں ثابت بھی کر دیں گے, 5000 سال سے زیادہ کا نہیں ہے. آپ نے کہا کہ عیسیٰ قبل یہ, عیسیٰ جی تو 2000 سال پہلے آئے ہیں, اور 5000 سال مان لیجیے آپ, تو ویسے تو لاکھوں سال پرانا ہے, لیکن اب آپ اس کے دلائل یا ثبوت مانگیں گے, میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں. تو آپ جب سے بھی ماننا چاہیں, 5000, 6000, 7000 سال, جب سے آپ لوگ ماننا چاہتے ہیں تب سے مانیں. بٹ یہ بات پکی ہے کہ 1400 سال سے تو پرانا مذہب ہے یہ, اور ظاہر سی بات ہے کہ 1400 سال سے پہلے کی یہ تعلیمات ہیں. اتنا ہی سفیشینٹ ہے سر. دھنیہ واد. جو شروع سے ہی, جب سے پہلا انسان دھرتی پر پہلے انسان نے قدم رکھا, اس انسان نے جو قدم رکھا وہ اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ قدم تھا, اور قل هو اللہ احد کی صدا والا قدم تھا. تو وہ بندہ جو انسان بنا, جس کو اللہ نے انسان بنایا, اس انسان سے ہی اسلام شروع ہوا, اور اس انسان نے ہی اسلام شروع کیا, اور وہ پہلا نبی اور پہلا پیغامبر اللہ کی طرف سے بھیجا گیا. اس کے بعد پھر انبیاء آتے گئے, اور اس ڈیوریشن میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا ڈیوریشن ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا ڈیوریشن. پھر اس کے بعد آخر میں میرے نبی پاک, نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے خود تشریف لائے, اور اسلام پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا, اور اس کے بعد علماء و مفتیان و اولیاء کا سلسلہ شروع ہوا. تو اسلام تو اس اعتبار سے تو پہلا انسان جو ہوا وہ مسلمان تھا, اور اس کے بعد اسلام پھیلتا چلا گیا, اور اسلام
بڑھتا چلا گیا. اگر ایز اے کمپیریزن دیکھیں تو ہندو مذہب تو فقط نیپال اور ہندوستان برِ صغیر وغیرہ اس ایریے میں ہے، اور مسلمان تو دنیا کے ہر کونے میں ہے، اسلام کا ماننے والا تو دنیا کے ہر کونے میں ہے. تو اس اعتبار سے جو برِ صغیر پاک و ہند میں ہندو مذہب کی جو باقیات ملتی ہیں وہ اگر آپ چیک کریں، دیکھیں، دلائل دیکھیں، اور جو مسلمانوں کی باقیات ملتی ہیں عربوں کی یا اس سے پہلے جتنی بھی باقیات ملتی ہے، تو اس کو چیک کریں تو اسلام مذہب تو اس سے بہت پہلے کا نظر آئے گا آپ کو. بہرحال اس میں پڑھنے کے بجائے کہ اسلام پرانا ہے یا ہندو پرانا ہے، تو مین مدعا کی طرف آتے ہیں. آپ مزید سوال کریں تو یہ تو ایک تاریخ کی بات ہے، تاریخی حوالے سے آپ کچھ کہیں گے، میں بھی کچھ بولوں گا. مختصر یہ کہ آپ جو مین ٹاپک ہے اس کی طرف آئیں، آگے سوال کریں آپ. مفتی صاحب، آپ نے پہلی آڈیو ایسی کی ہے جو بونگیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں، گپ بازی، گوسپ، گپے ہانکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا آپ نے اس پہ، اور آپ کہیں سے کبھی تک بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے. آپ کا اسلام 1400 سال پہلے ایک بندے نے دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہیں اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا، کہیں سے کاپی کر کے لکھ دیا کہ قرآن خدا کی طرف سے نازل ہو رہا ہے ان کے اوپر، اور طرح کی جو باتیں کی وہ کی، اور آپ نے سب سے پہلا مذہب اسے بتا دیا. تو یعنی کہ اگر آپ لوگوں کا دھرم سب سے پہلا ہے، اور جو بھی مار کاٹ لوٹ مار دنیا میں ہوئی ہے وہ سب یعنی کہ آپ کے دھرم کے دوارا سکھائی گئی ہے، اور کوئی دھرم یا کوئی نبی اس کے لیے ذمہ دار نہیں تھا. یہ بحث تو ایسی بحث کی طرف آپ موڑنا چاہ رہے ہیں کہ جس کا انت ہی کوئی نہیں ہے. بہرحال آپ اس نبی کو مانتے ہیں، اس نبی کے پیروکار ہیں، آپ اس نبی کا تھوڑا تعارف کرا دیں، اور کیونکہ وہیں تک بات رکھ لیں، ویسے تو آپ کی بات اتنی لمبی ہو جائے گی کہ 10 سال بھی کم پڑ جائیں گے. شکریہ. آپ کی گفتگو پر میں کیا ریئیکٹ کروں؟ ہائے مانانم کے مندانم، یہ جملہ زیادہ بیٹر ہے. بہرحال جو بھی ہے، آپ کس اعتبار سے ہمارے نبی کی تعریف پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ان کے حوالے سے؟ یہ تھوڑا کھل کر بتا دیں مجھے. مفتی صاحب، نبی آپ کے ہیں، مانا انہیں آپ لوگوں نے ہے، مانتے آپ انہیں ہیں، تو ہمیں تو ان کا کوئی بھی پریچے نہیں ہے. ان کی شخصیت کیا ہے، ان کا ویکتتو یا پرسنالٹی کیا ہے، اور کیا وہ بندے ہیں، کیا ان کے پاس قابلیت ہے، کیوں آپ انہیں مانتے ہیں، کیا ان میں اچھائیاں ہیں، کیا ایک اچھے انسان کی حیثیت سے ان کی اچھائیاں بتا دیں. اور جو بھی تعریفات کرنی چاہیں گے وہ تو آپ کریں گے، کیونکہ آپ ان کو مانتے ہیں سب کچھ، ہم تو کچھ بھی نہیں مانتے. تو تعریف تو آپ ہی بتائیں گے. دھنیہ واد سر. اور کہاں سے بتانی ہے یہ بھی آپ ہی بتائیں گے. رہی بات اس کی کہ اگر آپ قرآن کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آریہ سماجی لوگ، ہم تو نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں، تو آپ کو تعریف کیسے کرنی ہے ان کی، یہ تو اب آپ کا کام ہے. سر آپ پریچے کرائیں، آپ تعارف کرائیں اپنے نبی کا. اچھی بات ہے. یہ تو آپ نے بھی ٹھیک کہا کہ ہم جو مانتے ہیں وہ الگ ہے، آپ جو مانتے ہیں وہ الگ ہے. بہرحال دنیا کے معاملات کو دیکھیں، دنیا کے انداز کو دیکھیں، انسان کیا چاہتا ہے. انسان کا بیسک مقصد روٹی، کھانا، پہننا اور معاشرتی معاملات کا سمجھنا. تو اسلام کے 5 پوائنٹ ہیں، ان کو مد نظر رکھیں. اسلام آپ کو 5 چیزیں بتاتا ہے کہ اس پہ عمل کرو. پہلے نمبر پہ جو میرے نبی کی تعلیمات ہیں وہ میں بتا رہا ہوں. پہلے نمبر پہ اللہ کو ایک مانو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم بہت سارے خدا مان لیں تو ہر خدا اپنی اپنی سوچ رکھے گا، اپنی اپنی بات بنوائے گا.
سپوز کیا جیسا کہ آپ کے بھی ہے، اب اگر ایک کی مانیں گے کالی ماتا کی تو اوپر سے گنیش جی ناراض ہوں گے، اگر ان کی مانیں گے تو پھر شیو جی ناراض ہوں گے، ان کی مانیں گے، ہو سکتا ہے تینوں الگ الگ رائے دے دے بھائی، ایک رائے پہ تو سب متفق نہیں ہو سکتے نا، ہم انسان ایک رائے پہ متفق نہیں ہو سکتے، تو جس کو آپ بہت سارے بھگوان بنا لیں وہ کیسے ایک رائے پہ متفق ہو جائیں گے؟ تو ایک رائے پہ متفق ہونے کے لیے کوئی ایک ایسی ہستی چاہیے کہ جس کی ہم مانیں اور ایک رائے ہو، اور جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہو، جو ایسا رب ہو جو طاقتور ہو، جو ایسا خدا ہو جو اپنا حکم نافذ کرنے میں کسی کا کہنا جو ہے وہ اس کو ماننا نہ پڑے، وہ مجبور نہ ہو، احتیاج الغیر نہ ہو، اس میں وہ اس چیز پر نہ ہو اپنے بات کو منوانے میں کہ کسی کی ماننی پڑے گی، وہ ایسا رب ہو پاورفل، اسلام کہتا ہے اس رب کو مانو جو ایک اللہ ہے، جو ایک وحدہ لا شریک ہے، جو ہمیں بتاتا ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے، جو ہمیں پیدا کرتا ہے، جو ہمیں دنیا کی ہر چیز دیتا ہے، تو وہ رب۔ پہلا اسلام میرے نبی کی تعلیم۔ دوسرے نمبر پہ رسالت۔ جب اس ہستی کو ہم ایک ہستی کو مان رہے ہیں تو وہ اپنا ایک رہبر بھیجتا ہے، اپنا ایک رہنما بھیجتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میرے پیغام کو مانو، کیونکہ افراد بہت ہیں، نسلیں بہت ہیں، انداز بہت ہے، مختلف طبقات ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف انداز رکھتے ہیں، مختلف سوچ بچار رکھتے ہیں، مختلف زبانیں رکھتے ہیں، تو ہر زبان میں نبی بھیجنا، ہر علاقے میں بھیجنا تو میرے رب نے کیا، اور سب جگہ پر پہنچایا، اس رسول کو مانو۔ یہ توحید ہے، یہ رسالت ہے۔ اس کے بعد اسلام کہتا ہے، اس کے بعد عبادت۔ انسان اپنی اصلاح کی طرف آتا ہے، انسان اپنی اصلاح کرتا ہے، انسان اپنے اندر برائیاں ختم کرتا ہے۔ یہ تو آپ کا مذہب بھی مانتا ہے۔ اسلام ان برائیوں کو ختم کرتا ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ اے انسان، جب تو رب کو مانے، اس کے رسول کو مان لے، تو پھر اپنی اصلاح کر، اپنے اندر وہ خرافات، وہ گندگیاں نکال پھینک باہر کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول برا جانتے ہیں۔ مزید میں بتاتا ہوں آپ کو، کر لیتا ہے بندہ اپنی ہر اعتبار سے اصلاح۔ اب اس میں مزید ڈیٹیل ہے، اگر اس پہ گفتگو کریں تو گھنٹوں لگ جائے، سالوں لگ جائے۔ تو اصلاح پر ایک الگ سے چیپٹر ہے جس کو ہم عبادات کا نام دیتے ہیں۔ انسان عبادات کی طرف آتا ہے، تقوی کی طرف آتا ہے، پرہیزگاری کی طرف آتا ہے۔ تو یہ 2 پوائنٹ، یہ اسلام ہے۔ تیسرے نمبر پر میرے نبی کی تعلیم، معاملات۔ اب جب انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی بیوی اٹیچ ہے، سب سے پہلے اس کا والد اٹیچ ہے، اس کے بعد اس کی ماں اٹیچ ہے، یہ ماں باپ ایک ساتھ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اس کے بڑے اٹیچ ہوتے ہیں، دادا دادی، نانا نانی، چچا چاچی، ماموں ممانی، سارے۔ اس کے بعد اس کی بیٹی، شادی ہو جائے بیوی آ جاتی ہے، بیوی کے ساتھ بیٹی، بیٹی کے ساتھ بیٹا، پھر رشتہ دار، دوست، احباب، اتنے سارے، ڈھیر سارے رشتے، ڈھیر سارے بندے اس کے ساتھ ریلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد محلے داریاں، پھر علاقہ، پھر اس کے بعد شہر، شہر کے بعد ملک، ملک کے بعد پوری دنیا۔ یہ اس کے تعلقات ہیں، معاملات، جس کو اسلام کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اپنے معاملات درست کرو۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے، یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے کہ جس نے معاملات پر زور دیا ہے، بندے اپنے معاملات درست کر۔ دنیا میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی، میرے نبی نے آ کے اس کو ٹھیک کیا۔ دنیا میں ہر طرف فسادات تھے، میرے نبی نے آ کے ٹھیک کیا۔ باپ بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، میرے نبی نے آ کے ان لوگوں کو سکھایا۔ رشتے نہیں تھے، ایک عورت پہ ہزاروں لوگ جھڑپ جاتے تھے، ہزاروں عورتوں کو غلام بنایا جاتا تھا، ہزاروں عورتوں کی عزت دری کی جاتی تھی، میرے نبی نے آ کے ان کو سدھارا، ان کو تعلیم دی۔ یہ معاملات درست کرائے میرے نبی نے۔ پھر اس کے بعد میرے نبی نے معاملات درست کرانے کے بعد میرے نبی کہتا ہے
جب توحید پہ عمل کر لو، رسالت پہ عمل کر لو، اپنی عبادات درست کر لو، اپنے معاملات درست کر لو، تو اس کے بعد جو سب چیزوں سے اعلیٰ بہترین چیز آتی ہے وہ ہے اپنی نجات۔ اے بندے، جب تو معاشرے میں میرے نبی اور میرے رب کے فرامین ہیں، اور اس کے علاوہ میرے نبی کی یہ تعلیم ہے، یہ ان کا کریکٹر ہے، انہوں نے آ کے دنیا کو ایک ایسا اسلام دیا کہ جو امن پرست ہے، ایسا اسلام دیا کہ جو رشتوں کا لحاظ رکھتا ہے، ایسا اسلام دیا جو لوگوں میں، جو انسانوں میں بھلائیوں کی ایک تبلیغ کرتا ہے، جو سمجھاتا ہے کہ اسلام یہ ہے۔ اسلام میں وہ برائیاں جو لوگوں میں پھیلی ہوئی تھی، میرے نبی نے آ کے ان کو ختم کیا۔ پھر اس کے بعد بندہ اپنی نجات کے لیے کچھ کرتا ہے، پھر وہ برائیاں جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں ان کے سدباب کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں میں 1 ورڈ میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر توحید و رسالت، دوسرے نمبر پر عبادات، تیسرے نمبر پر معاملات، چوتھے نمبر پر منجیات کہ اپنے نجات کے لیے کوشش کرنا، 5ویں نمبر پر مہلکات کہ اپنے آپ کو اور لوگوں کو ہلاکتوں سے بچانا۔ ان 5 چیزوں کا کنکلوژن میرے نبی کی سیرت ہے۔ ان 5 چیزوں کو میرے نبی نے بتایا اور لوگوں میں پھیلایا کہ جس کی وجہ سے اسلام پھیلتا چلا گیا۔ اور آپ دیکھیں، اگر آپ کے ریگارڈ 1400 سال میں ہی دیکھ لیں تو 1400 سال میں اسلام 1 ارب سے بڑھ گئے، جو کہ آپ کا مذہب اتنا عرصہ ہو گیا پھر بھی 1 ارب سے نہیں بڑھ پایا۔ آپ دیکھیں نا، 9.5 ہے، مسلمان 1.25 ارب پہنچ چکے۔ تو اس ریگارڈ میں دیکھیں 1400 سال میں اگر سچا تھا تو تبھی اس نے ترقی کی اور ترقی کرتا جا رہا ہے۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہی تھی جو بڑھ رہا ہے اسلام، میرے نبی کی یہ سیرت تھی، میرے نبی کے اخلاق تھے، میرے نبی کا سب کچھ، یہ وہ چیز، وہ ہستی تھی کہ جس نے آ کے اپنا لوہا منوایا، اپنوں نے نہیں مانا، غیروں نے مانا۔ میں کتنی مثالیں یہاں پہ پیش کر سکتا ہوں، ہزاروں مثالیں ہیں۔ کس انگریز کی مثال بتاؤں، کس عیسائی کی مثال بتاؤں، کس یہودی کی مثال بتاؤں، کس ایسے ہندوؤں کی مثالیں بتاؤں؟ آپ کے تو بہت سارے اب کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جو رام تھا وہ محمد کا اوتار تھا۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ بتائیں نا، میرا اسلام ہے پاورفل، اور میرے نبی کی تعلیمات، میرے نبی کی شخصیت ایسی پاورفل تھی کہ سب لوگ ماننے پہ مجبور ہو گئے، اور مانا انہوں نے۔ واقعی انسان جب کسی کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے تو اس کو مانتا ہے۔ آپ میرے نبی کی تعلیمات پڑھ کے دیکھ لیں، دیکھیں سب کچھ ہے اس میں۔ یہ چند جملے تھے امیت اگروال صاحب، اس پہ میں مزید بھی کلام کر سکتا ہوں۔ مختصراً یہ کہ یہ ساری کی ساری جتنے میں نے ایک خاص پیرائے میں باتیں کی ہیں، یہ ساری میرے نبی کی سیرت تھی اور ہے الحمدللہ، اور میں اس پہ فخر کرتا ہوں، اور مسلمان ہونے پہ فخر ہے مجھے اللہ کے کرم سے اور اس کے محبوب کے صدقے میں۔ آپ دیکھیں نا، میرے محبوب کی سیرت تھی تو الحمدللہ ہماری بھی الحمدللہ میں اپنی ذاتی بات کروں تو مجھ میں اتنی ساری تبدیلیاں آئیں اللہ کے کرم سے۔ مفتی صاحب، آپ نے لگ بھگ 10 منٹ کی آڈیوز میں جواب دیا ہے اور کام کی بات اس میں 1 سیکنڈ کی بھی نہیں ہے۔ آپ نے کالی ماتا پتہ نہیں کس چیزوں کا نام لے دیا۔ محترم، آپ جانتے ہیں کہ آپ آریہ سے بات کر رہے ہیں۔ ہم آریہ لوگ ایک ایشور پر، پرمیشور پر ہی یقین رکھتے ہیں، ایک ہی خدا ہے۔ اور میں نے آپ کو کہہ دیا ہے، جو آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ کے بتایا اور اس کا ٹرانسلیشن بتایا ہے، یہ آپ نے ہمارے یہاں سے کاپی کر رکھا ہے، اور میں نے آپ کو وہ منتر بھی پڑھ کے سنا ہے، سنسکرت کا شلوک بھی۔ رہی بات سنسکار کی یا سب کچھ کی، رسالت یا نبوت جو بونگیے آپ مار رہے ہیں شمع یاچنا کے ساتھ، آپ برا مت مانیں، وہ ہم دکانداریاں اور ویاپار کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانتے۔ ادھر ہمارے عزیز ہندوستان میں 7000 سال پہلے شری رام چندر جی کا پیریڈ ہوا ہے، ان کے لگ بھگ 2000 سال بعد شری کرشنا جی دنیا میں آئے ہیں، یہ 5000 سال پرانی بات ہے۔ اور اس وقت ان کے ٹائم میں کورو اور پانڈو 2 بڑی فیملی ہوتی تھی، ان لوگوں میں جنگ ہوئی ہے اور ساری کریمی لیئر وہاں پہ ختم ہو گئی جنگ کے ذریعے۔
उसके बाद क्योंकि वो क्रीमी लेयर खत्म हो गई थी तो दुकानदारों का या बिजनेस मैनों का धंधा शुरू हुआ। इधर हिंदुओं में पंडित लोगों ने उरूज पकड़ा और उन लोगों ने तरह तरह की मूर्तियां बना दी, काली माता, गणेश और ये और वो और ये, जिसमें आप हजारों नाम ले लें, हमें कोई परवाह नहीं है, ना हम उन्हें मानते हैं, ना हमारे लिए वो हुज्जत है। अब वो काली माता है, वो शेरों वाली माता है, वो ये है, वो ये होंगी सर। आर्य का इन सब चीजों से लेना देना नहीं। आर्य इस बात को नहीं मानते कि भगवान या ईश्वर परमेश्वर को इंसान तक बात पहुंचाने के लिए किसी भी बिचौलिए की जरूरत है, हम बिल्कुल नहीं मानते। इधर पंडित लोगों ने इस तरह की बातें बताई कि ये है वो है, और उधर 5000 साल से आपके यहाँ नबुव्वत वाले दुकानदार लोग शुरू हो गए कि जी ये फला नाम से है, ये फला नाम से है। उन्होंने आप लोगों को बेवकूफ बना के रखा, और 1400 साल पहले जो कुछ आप लोगों के साथ हुआ उसकी तो जो कुछ की जाए कम है। मुख्तसर सवाल आपसे ये है कि क्या आपका अल्लाह या खुदा इतना कमजोर है कि उसे अपने ही बनाए हुए इंसान तक बात पहुंचाने के लिए बिचौलियों की जरूरत है? क्या वो डायरेक्टली अपने बनाए हुए इंसान के दिमाग में कोई भी बात डालकर कुछ बता नहीं सकता? क्या उसे इतनी ताकत नहीं है? क्योंकि टाइम काफी हो रहा है तो बस इतने सवाल का जवाब दे दें, बाकी हम नेक्स्ट सेशन रख लेंगे सर, आपकी मर्जी से और आपकी इजाजत से। अस्सलाम वालेकुम। मसूफ फरमाते हैं कि पहले इंसान ने कदम रखा तो इस आवाज के साथ कि अल्लाह अकबर, लेकिन अल्लाह का ये नाम तो इस्लाम से पहले कहीं नजर नहीं आता, पुराने सहीफों में, ना बाइबल में, ना तौरात में, ना अनाजील में, कहीं पे भी, भगवत गीता में, वेदों में ये अल्लाह अकबर का जो सदा बुलंद हुई है, ये कैसे कहा जा सकता है? बहरहाल गुफ्तगू वाकई लंबी हो रही है, ये तो मैं भी समझ सका हूँ। बहरहाल इतना मुद्दा तो साबित हो गया कि आप एक वहदहुल्लाह शरीक पे ईमान रखते हैं और मैं भी एक ही वहदहुल्लाह शरीक पे ईमान रखता हूँ। तो हमारे चैप्टर का पहला हिस्सा तो यूं समझ लें, क्लोज ही समझ लेते हैं इन सारी बातों के कंक्लूजन के साथ कि वहदहुल्लाह शरीक पर तो यकीन है। अब रही बात कि क्या उसको वहदहुल्लाह शरीक को जो एक खुदा है उसको जरूरत है या नहीं है, ये तो जुमले का इनकार मैं पहले कर चुका हूँ कि अल्लाह की जात एहतियाज इलल गैर कतअन कतअन कतन कतन नहीं है, यानी किसी गैर की मोहताज नहीं है। ये तो मैं जुमले में 2-3 बार ये जुमला जिक्र कर चुका हूँ। तो इतना मुद्दा आप भी साबित करते हैं कि अल्लाह वहदहुल्लाह शरीक है या एक खुदा है, जो भी उसको आप नाम दे रहे हैं अपने एतबार से, तो एक खुदा पे आप यकीन रखते हैं। इसका मुझे मुस्बत जवाब या इसका मुझे जवाब दे दें, तो बाकी जो ऊपर वाली बात है उसका मैं जवाब देता हूँ। ये मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि क्या आप एक खुदा पर यकीन रखते हैं या नहीं, इसका मुझे हाँ या ना में जो भी आपका जवाब है वो मुझे दे दें। ये हक बचाने पे खुले आम बात है, बबांगे दोहल हम कहते हैं कि एक खुदा ही होता है पूरी कायनात में, उसी की ताकत है, उसी की सल्तनत है और सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। और हम ये नहीं मानते हैं, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, कि उस खुदा को, उस परमेश्वर को अपने ही बनाए हुए इंसानों से बात करने के लिए या उस तक बात पहुंचाने के लिए किसी भी बिचौलियों की जरूरत होती है। ना ही पंडित लोगों की जरूरत होती है, ना ही जिन लोगों को आप नबी कहते हैं उनकी कोई जरूरत होती है। रही बात जो तौहीद आप कर रहे हैं, तो तौहीद ही तो हम मानते हैं आर्य लोग। और रही बात इसकी काली माता की और इस माता की और उस माता की, वो आपके मज़ारों पे भी कब नहीं होता। और मज़ारों पे जो कुछ होती है कि वहां पे आप कितने कितने शिर्क करते हैं, वो उसी तरह के धंधे हैं जो हिंदुओं में भी लोग करते हैं, वो भी आप उन्हीं लोगों की कॉपी करते हैं। बहरहाल आप आर्य से बात कर रहे हैं। आप अगर एक अल्लाह मानते हैं तो बिल्कुल हम भी एक अल्लाह मानते हैं। हम अल्लाह नहीं बोलते, हम परमेश्वर बोलते हैं।
رہی بات ان سے بات چیت کرانے کی، اور بہت سے لوگ میرے سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ آواز کس کی ہے، یہ سب چیزیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان سب چیزوں کی، تو بات چیت تو آپ میری سے کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے سیشن میں جب آپ رکھیں گے تو ان کو ہم انوائٹڈ کر لیں گے جن کی آواز ہے یہ، اور ان سے بھی آپ کی 2-4 منٹ کی بات چیت کرا دیں گے، وہ بھی کوئی دقت نہیں، گروپ بھی اپنا ہے، آپ بھی اپنے ہیں، سب لوگ اپنے ہیں۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ میں میرے خیال سے آج کے لیے کنکلوڈ کر دیں سر؟ وحدہ لا شریک ہے اور ایک ہی خدا ہے جو پوری کائنات کے سسٹم کو چلا رہا ہے، تو یہ بات ہماری ثابت ہو گئی۔ باقی جو دوسرا اس کا سیشن ہے انبیاء پہ بات، کیا کسی خدا کو یا ایک ہی خدا ہے اس کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ انبیاء بھیجے، یا پھر آپ دوسرے معنوں میں ہندو مذہب کے اعتبار سے کالی ماتا، شیو وغیرہ یہ سارے یہ بھیجے، تو اس پہ گفتگو ہے، یہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں رکھ لیتے ہیں۔ آج کا سیشن اسی پہ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ باقی اس ساری گفتگو میں آخری بات میں کہنا چاہوں گا آپ سے، اس ساری گفتگو میں اگر میرا کوئی جملہ آپ کو برا لگا ہو تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں، اور تمام گروپ ممبران سے بھی اس بات کی کہ ان کو کسی کو بھی، کیونکہ مختلف فرقے اور مختلف مذہب کے لوگ ہیں یہاں پہ، تو ان کو بھی اگر کسی گفتگو میں یا کسی الفاظ میں جو الفاظ چبھے ہیں ان کو، تو ان سے میں معذرت کرتا ہوں، لیکن یہ میں کلیئر کر دوں، حق بات سے میں نہیں پھر رہا، حق بات سے کوئی کسی قسم کی معذرت نہیں ہے میری۔ ہاں، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے میں بھی کسی قسم کی معذرت نہیں ہے، انبیاء کے رسالت اور نبوت پر بھی کسی قسم کی کوئی معذرت نہیں ہے۔ معذرت اس بات پہ ہے کہ اگر الفاظ جو دنیاوی اعتبار سے ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی ایسا جملہ مجھ سے نکل گیا ہو تو وہ میں معذرت کرتا ہوں۔ آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں تو مجھے کہہ سکتے ہیں، میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔ باقی جو دوسرا سیشن ہے وہ آپ ارینج کرتے ہیں انشاءاللہ اسی نیکسٹ ویک میں، تو اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں بات کر لیں گے ہم۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم مفتی ابو ناصر صاحب، بٹ میں تھوڑا سا آپ کی اس آرڈر کی مخالفت کروں گا، ثابت کچھ نہیں ہوا سر۔ آپ نے جو کہا نا کہ آپ کی بات ثابت ہو گئی، آپ لوگوں نے یہ تصور بھی کہ خدا ایک ہے وہ بھی ہم آریاز سے ہی لے رکھا ہے۔ ہم آریاز تو ہزاروں سال سے کہہ رہے ہیں کہ ایشور ایک ہے، سرو شکتیمان ہے، میں نے آپ کو شلوک پڑھ کے سنا دیے، اور جو آپ لوگ پڑھتے ہیں نا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا یہ کہ آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ہمارے پاس شکشا یا تعلیم، شکشا دیکشا لاکھوں سال پرانی ہے، ہمارے سے آپ کے پاس کاپی ہے، ثابت آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ ہماری باتوں کی نقل کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ بہرحال انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ سے ٹائم رکھ لیں گے اور ملاقات ہوگی، اور آپ بھی واقعی میں ہی قابل آدمی ہیں، اور مسلمانوں میں اتنے قابل آدمی بھی صاف اور سیدھی سی بات ہے بہت کم ملتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ آپ کی بات چیت کا، دھنیہ واد، نمشکار۔ प्रवाह भावितस्तरे केवलं व्यलम्बिताम्बुजं कपालिकां